जब पूरा शहर गहरी नींद की आगोश में है, अनाहन के इमरजेंसी डिस्पैच सेंटर में अचानक एक फोन की घंटी बजती है। लाइन की दूसरी तरफ 37 साला मैथ्यू स्पेक मौजूद है, लेकिन उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही है, सांसें उखड़ी हुई है और लेजे में वो वहशत है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो आमते हुए बताता है कि ईगल लैंडिंग जैसे पुरसुकून और पोश इलाके में वाक़या है। उसके घर में 2 नामालूम अफराद घुस आए। मैथ्यू के मुताबिक उन पर हमला हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो और उसकी बीवी गहरी नींद में थे। उसका कहना था कि अचानक सब कुछ बदल गया। अंधेरे में कदमों की छाप सुनाई दी और फिर अचानक हमला हो गया। उसने बताया कि उसने डटकर मुकाबला किया, मजामत की और इसी कश्मकश में उसे शदीद चोटें आई। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंचती है। अभी फजर का उजाला भी नहीं फैला, पूरा मोहल्ला खामोशी की चादर ओढ़े हुए है, लेकिन पुलिस की नीली और सुर्ख लाइट सड़क की स्याही पर लरसती हुई रोशनी फैला रही है। अफसरान फौरन घर को घेरे में लेते हैं और सबसे पहले दाखिली रास्तों का मुआयना करते हैं, लेकिन यहाँ एक अजीब मुअम्मा सामने आता है। सामने का दरवाजा बिल्कुल बंद है, खिड़कियां अपनी जगह सही सलामत, कहीं से भी घर में जबरदस्ती दाखिल होने का कोई एक निशान, कोई टूटी हुई कुंडी या कोई खराश तक मौजूद नहीं। पुलिस एहतियात से घर के अंदर कदम रखती है। नीचे की मंजिल पर हर चीज अपनी जगह मौजूद है। सोफे, मेज, डेकोरेशन पीस, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। ना किसी लड़ाई के आसार, ना किसी चीना जब्ती का निशान। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मगर जैसे ही अफसरान कदम ब कदम सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, फिजा का तनाव अचानक संगीन हो जाता है। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी उबूर करते हैं, नीचे का सुकून एकदम गायब हो जाता है और उनकी आंखों के सामने एक ऐसा लर्ज़ाखेज मंजर आता है जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ कर रख देता है। बेडरूम के अंदर का मंजर किसी भी देखने वाले के कदम रोक देने के लिए काफी था। वहां बिस्तर पर 33 साला कैटलन स्पेक साकित पड़ी थी। उसका जिस्म बेसुरकत था। सिर्फ कैटलन ही नहीं, बिस्तर के पांव के पास कालीन की उसी टुकड़े पर जहां वो अक्सर सस्ताया करती थी, घर की वफादार कुतिया बैली में भी मुर्दा हालत में पड़ी थी। इसी असना में मैथ्यू स्पेक अफसरान के सामने आता है। उसकी हालत गैर है, कपड़ों पर खून के धब्बे हैं और बाजू और पेट पर ताज़ा जख्मों के निशानात साफ नजर आ रहे हैं। वो लरसती आवाज में तफ्तीशकारों को बताता है कि ये जख्म उसे हमलावरों के साथ जानलेवा झड़प के दौरान है। उसका दावा था कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन जैसे ही दूर से पुलिस के सायरन सुनाई दिए, हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। मगर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है, मंजरनामा उलझने लगता है। पुलिस अफसरान जब घर का बारीक बीनी से जायजा लेते हैं तो कुछ बातें गैर मामूली हद तक अजीब लगती है। घर के कीमती चीजें अपनी जगह मौजूद है। महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक के जेवरात भी वही पड़े हैं। किसी दराज को खोला नहीं गया। ना ही घर में कोई ऐसे आसार नजर आते हैं जो अमूमन चोरों या डाकुओं की मौजूदगी का पता देती है। पूरा घर एक आम सुबह की तरह साफ सुथरा और तरतीब में है, सिवाय उस एक बेडरूम के जहां ये खूनी ड्रामा रचाया गया। तफ्तीशकारों के जहन में अब एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर ये वाकई डकैती थी तो घर से कुछ भी चोरी क्यों नहीं हुआ। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त की गर्द जाड़ कर 12 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी 2008 में शुरू होती है, जब एक कम्युनिटी इवेंट में कैटलन की मुलाकात पहली बार मैथ्यू स्पेक से हुई थी। कैटलन, जो 18 अगस्त 1986 को पैदा हुई थी, 2020 तक एक कामयाब डिजाइनर बन चुकी थी। उसका काम ऐसा था कि वो अपना ज्यादातर वक्त ईगल लैंडिंग की उन्हीं पुरसुकून गलियों में वाक़या अपने 2 मंजिला घर में गुजारती थी। उन तन्हा लम्हों में उसकी मुस्तकिल और सबसे वफादार साथी बैली में थी। उसे कैटलन महज एक जानवर नहीं, बल्कि अपने खानदान का जीते जागते हिस्सा समझती थी। मैथ्यू स्पेक, जिसकी उम्र उस वक्त 37 साल थी, आगाजी से कैटलन के साथ था। उनके पास जायदाद थी। वो अपने घर को जदीद बनाने पर हजारों डॉलर खर्च कर रहे थे और अपनी निजी जिंदगी की उलझनों को कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं जाने देते थे। कैटलन उन दिनों अपने घर की तज़ीन व आराइश के एक बड़े मंसूबे पर काम कर रही थी। वो घंटों डिज़ाइन मटेरियल के इंतखाब में गुजारती, अपने दोस्तों से नए आइडियाज शेयर करती और अक्सर कहती कि उसे मज़ाफ़ाती ज़िंदगी के उस सुकून और घर से काम करने की आज़ादी से इश्क है। लेकिन उस बज़ाहिर पुरसुकून और खुश नजर आने वाले घर की दीवारों के पीछे हकीकत कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर रही थी। कैटलन के करीबी दोस्तों ने मैथ्यू के रवैये में एक अजीब और परेशान कुन तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी थी। शादी के आखिरी बरसों में कैटलन ने अपने प्यारों को बताया था कि उनके दरमियान जज्बाती फासले बढ़ रहे हैं। मैथ्यू अब ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता और जब घर होता तो उसका लेजा सर्द और बेहिस होता। इस सब के बावजूद कैटलिन इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी।
کبھی نیا گھر تلاش نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی تمام تر توانائی اور پیسہ اسی گھر پر لگا رہی تھی جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ ایگل لینڈنگ کے اس گھر میں سب کچھ ویسے ہی تھے، میز پر پھیلی ہوئی ڈیزائن کے خاکے، گیراج میں ترتیب سے رکھا تعمیراتی سامان۔ کیٹلن کے لیے یہ گھر دنیا کی محفوظ ترین جگہ تھی، مگر وہ اس تلخ حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا یہی معمول اب ایک خاموش منصوبے کا حصہ بن چکا تھا، اور یہ منصوبہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص بنا رہا تھا جس کے ساتھ وہ یہ گھر اور اپنا بستر بانٹتی تھی۔ اس رات کے حادثے کے بعد ایک طرف طبی عملہ میتھیو کی زخموں کی پٹی کر رہا تھا تو دوسری طرف اناہن کے اس گھر میں فرانزک ٹیم ایک انچ کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہر کمرہ، ہر قالین اور ہر دراز ان کی باریک بین نظروں میں تھا۔ تفتیش کاروں کے لیے سب سے بڑی پہلی یہ تھی کہ گھر اندر سے مکمل بنتا تو پھر وہ نامعلوم حملہ آور اندر کیسے داخل ہوئے؟ کیا وہ واقعی گھر کے باہر سے آئے تھے یا وہ پہلے ہی سے اندر موجود تھے؟ جیسے جیسے تفتیش کی کڑیاں مل رہی تھی، میتھیو سپیک کی سنائی ہوئی کہانی ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر کا منظر اس کے بیان سے ذرا بر بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ ذرا سوچئے، اگر ڈاکو گھر میں گھسے ہوں تو وہ سب سے پہلے کیا اٹھائیں گے؟ یقیناً قیمتی اشیاء، مگر یہاں کیٹلن کا بٹوا سائیڈ ٹیبل پر جو کا تو رکھا تھا، جس میں نقد رقم اور کریڈٹ کارڈز موجود تھے۔ لیونگ روم میں قیمتی لیپ ٹاپ اور مہنگی الیکٹرانکس اپنی جگہ پر تھی، جیسے انہیں کسی نے چھوا تک نہ ہو۔ کسی دراز کو کھولا نہیں گیا۔ الماریوں میں کپڑے ترتیب سے لٹکے تھے۔ کچن کے فرش اور آل میں مٹی کا ایک دبا تک نہیں تھا، نہ ہی قدموں کے وہ نشان جو عام طور پر کسی افراتفری یا جھگڑے کے دوران بنتے ہیں۔ وہ بیڈ روم جہاں کیٹلن کی لاش ملی تفتیش کاروں کے لیے ایک بند گورکھ دندا بن چکا تھا۔ میتھیو کہتا ہے کہ 2 مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوئے، گولیاں چلائی، اسے زخمی کیا اور فرار ہو گئے۔ مگر فرانزک ٹیم جب حقائق دیکھتی ہے تو ایک تلخ حقیقت سامنے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس گھر سے باہر گیا ہوتا تو دروازہ باہر سے بند ہوتا، مگر یہاں دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو کسی بیرونی شخص کے لیے ناممکن تھی، جب تک کہ وہ اب بھی گھر کے اندر چھپا نہ ہو یا اس کے پاس گھر کی چابی نہ ہو۔ کہیں بھی تالا توڑنے کا نشان نہیں ملا۔ پورے منظرنامے نے ایک واضح حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا۔ جس وقت گولیاں چلی اس گھر کے اندر صرف 3 جاندار موجود تھے، کیٹلن، میتھیو اور ان کی وفادار کٹیا بیلی میں۔ ایگل لینڈنگ کا وہ گھر اس رات ایک بند ڈبے کی طرح تھا، ایک ایسا نظام جس سے پولیس کے پہنچنے تک کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ دوسری طرف اسپتال میں موجود میتھیو کے زخموں کا معائنہ کرنے والے ماہرین کی حیرت بھی کم نہ تھی۔ میتھیو نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ زخم اسے حملہ آوروں سے شدید جھڑپ کے دوران لگے، مگر فرانزک رپورٹ نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بازو اور پیٹ پر موجود کٹ بہت سطحی تھے اور ان کے کنارے حیران کن حد تک ہموار تھے۔ یہ چاقو کے حملے کے نشانات نہیں تھے، جہاں زخم عموماً پٹے ہوئے اور بے ترتیب ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ میتھیو کے ہاتھوں پر ایک بھی ایسا زخم موجود نہیں تھا جس سے لگتا کہ وہ زخم اسے اپنے دفاع کرتے ہوئے آئے ہے۔ نہ تیلیوں پر گہرے کٹ، نہ ہاتھوں کی پشت پر کوئی نشان۔ عام طور پر جب کوئی انسان اپنی جان بچانے کے لیے چاقو کو پکڑنے یا اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر مخصوص نشانات پڑتے ہیں، مگر میتھیو کے ہاتھ بالکل صاف تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ زخم کسی دشمن نے نہیں بلکہ میتھیو نے خود بہت آرام اور احتیاط سے اپنے بدن پر لگائے ہو۔ ماہرین نے جب ان زخموں کا گہرا مطالعہ کیا تو انہیں ایک خاص اصطلاح دی، ایزیٹیشن مارکس۔ یہ وہ زخم ہوتے ہیں جو انسان خود نقصان پہنچانے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اور احتیاط سے خود کو لگاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، میتھیو کے جسم پر زیادہ تر کٹ بازوؤں کے سامنے والے حصے اور پیٹ پر تھے، یعنی وہ تمام مقامات جہاں انسان کا اپنا ہاتھ بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے کپڑوں پر خون کے دبوں کا پیٹرن ایک اور ہولناک سچ بول رہا تھا۔ اگر واقعی وہاں کوئی خونی جھڑپ ہوئی تھی تو خون کے چینٹے بے ترتیب ہوتی، رگڑ کے نشانات ہوتے، مگر یہاں تو خون کے دبے بالکل صاف، مسلسل اور قابو میں تھے، جیسے وہ زخم لگتے وقت بالکل ساکن کھڑا رہا ہو۔ تفتیش کاروں نے محسوس کیا کہ میتھیو کا رویہ بھی کسی صدمے سے دوچار شوہر جیسا نہیں تھا۔ وہ بار بار مبینہ حملہ آوروں کا حلیہ بدل رہا تھا، کبھی ان کا قد کچھ بتاتا، کبھی لباس کچھ۔ اس کی کہانی میں کوئی تسلسل نہیں تھا، سوائے ایک چیز کے، وہ بار بار اپنی تکلیف اور اپنے ان معمولی زخموں کا رونا رو رہا تھا جن سے اس کی جان کو دور دور تک کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس پورے معاملے کا سب سے اہم اور دل دہلانے والا حصہ بیلی مے کی موت تھی۔ اس بات کی تصدیق ہوئی کہ بیلی مے کو اسی ہتھیار سے گولی ماری گئی تھی جس سے کیٹلن کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ گولی کا زاویہ بتا رہا تھا کہ فائر بہت قریب سے کیا گیا۔ بیلی مے بستر کے پاس اپنی مخصوص جگہ پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہوا ہو
کہ اس کا اپنا ہی کوئی اس پر موت بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ ایگل لینڈنگ کے پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ بیلی میں کسی بھی اجنبی کو دیکھ کر فوراً بونگنا شروع کر دیتی تھی، لیکن اس صبح 5 بجے تک کسی نے بھی کتے کے بونگنے کی آواز نہیں سنی، صرف گولیوں کی آواز سنائی دیے۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو شخص اس بیڈ روم تک پہنچا وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ وہ تھا جسے بیلی میں بہت اچھی طرح پہچانتی تھی اور جس پر اسے مکمل بھروسہ تھا۔ تفتیشکاروں نے سوال اٹھایا، اگر چور پیسے کے لیے آئے تھے تو وہ ایک بے ضرر کتے پر گولی اور وقت کیوں ضائع کرتے؟ اس معصوم جان کو اس لیے خاموش کیا گیا کیونکہ وہ اس ڈرامے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ اسے مارنا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی تاکہ گھر کی خاموشی برقرار رہے اور کوئی خطرے کی گھنٹی نہ بج سکے۔ میتھیو نے کہا کہ حملہ آوروں نے اسے بس یوں ہی مار دیا، مگر فرانسک ٹیم جان چکی تھی کہ یہ کسی ایسے شخص کا کام ہے جو کتے کے رد عمل سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ بیلی میں کا بونگنا اس کے پورے منصوبے کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ ادھر اسپتال میں میتھیو ابھی اپنے زخموں کا ماتم کر رہا تھا کہ دوسری طرف سائبر ماہرین اس کے ڈیجیٹل کچے چٹے کھول رہے تھے۔ ایگل لینڈنگ کے اس گھر سے قبضے میں لیے گئے فون اور کمپیوٹر کسی گواہ کی طرح بولنے لگے۔ فرانسک رپورٹ نے انکشاف کیا کہ واقعے سے چند دن پہلے میتھیو کی آن لائن زندگی ایک تاریک راستے پر چل پڑی تھی۔ اس کی براؤزر ہسٹری میں کوئی عام چیز نہیں تھی، وہاں زہریلی مادوں کی تفصیلات اور کسی جرم کے منظر کو جعلی طریقے سے ترتیب دینے کی ترکیبیں موجود تھیں۔ وہ گھنٹوں مخصوص پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر یہ پڑھتا رہا کہ پولیس کو کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس کے فون میں محلے کے نقشوں کے اسکرین شاٹس ملے جن پر فرار ہونے کے خفیہ راستے نشان زدہ تھے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ وہ تب کر رہا تھا جب کیٹلن اگلے ہی کمرے میں سکون کی نیند سو رہی ہوتی تھی۔ میتھیو کا یہ دعویٰ کہ ان کی شادی خوشگوار تھی، پولیس کو میتھیو کی ایک سابق گرل فرینڈ ملی جس سے اس نے واقعے سے چند ماہ پہلے دوبارہ رابطہ کیا تھا۔ اس کے فون میں موجود پیغامات نے سب کچھ واضح کر دیا۔ میتھیو نے اسے لکھا تھا کہ اس کی شادی اب محض ایک رسمی بندھن ہے جسے وہ بہت جلد ختم کر کے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے والا ہے۔ میتھیو کے ایک ساتھی ملازم نے اس کی شخصیت کا ایک اور بھیانک پہلو پیش کیا۔ اس کے مطابق میتھیو کو کیٹلن سے کوئی ذاتی شکایت نہیں تھی بلکہ اسے اصل مسئلہ اثاثوں کی تقسیم سے تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ کیٹلن کبھی بھی اپنا یہ قیمتی گھر بیچنے پر راضی نہیں ہوگی۔ میتھیو کے لیے کیٹلن اب ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی رکاوٹ بن چکی تھی جو اسے اس کی آزادی اور اس کی جائیداد سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ طلاق کے طویل چکر اور اثاثوں کی تقسیم کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اسے سب کچھ چاہیے تھا، آزادی بھی اور وہ گھر بھی۔ میتھیو کے لیے قانونی طلاق کا مطلب محض ایک رشتہ ختم کرنا نہیں تھا بلکہ اس جائیداد کو کھو دینا تھا جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا تھا۔ وہ برسوں تک مالی بوجھ اٹھانے کے حق میں نہیں تھا۔ تفتیش کے دوران اس کے ایک ساتھی نے وہ ہولناک سوال پولیس کے سامنے رکھ دیا جو میتھیو نے اس سے پوچھا تھا، اگر کسی شریک حیات کی اچانک موت ہو جائے تو مشترکہ جائیداد کا کیا بنتا ہے؟ یہ وہ جملہ تھا جس سے میتھیو کی نیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میتھیو کا منصوبہ صاف تھا۔ کیٹلن کو رستے سے ہٹا کر وہ نہ صرف گھر کا تنہا مالک بن سکتا تھا بلکہ طلاق کی قانونی پیچیدگی اور مالی نقصان سے بھی بچ سکتا تھا۔ یہ نئی زندگی کی ایک ایسی خواہش تھی جس کی قیمت وہ اپنی بیوی کے خون سے چکانا چاہتا تھا۔ اسپتال سے فارغ ہوتے ہی میتھیو خود کو پولیس کے تفتیشی کمرے میں پاتا ہے۔ یہاں تفتیشکاروں نے منطق کا جال بچھا رکھا تھا۔ جب میتھیو نے دوبارہ دعویٰ کیا کہ اس نے حملہ آوروں کا پیچھا کیا تھا تو ایک افسر نے سرد لہجے میں پوچھا، میتھیو، اگر تم ان کے پیچھے بھاگے تھے تو پولیس کو سامنے کا دروازہ اندر سے لاک کیسے ملا اور کسی کھڑکی کو خراش تک کیوں نہیں آئی؟ وہ اکلا اٹھا، کبھی کہتا کہ صدمے میں خود دروازہ بند کر دیا ہوگا تو کبھی حملہ آوروں کو سائے اور بوت قرار دینے لگے۔ لیکن جب اس کے سامنے فرانسک رپورٹ رکھی گئی جس میں اس کے زخموں کو خود ساختہ بتایا گیا تھا اور اس کے کپڑوں پر گولی چلانے کے بعد پیدا ہونے والے بارود کے ذرات کا نام و نشان تک نہیں تھا، تو اس کی بنائی ہوئی کہانی ریت کے محل کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ آخری ضرب تب لگی جب تفتیشکاروں نے اس کی سرچ ہسٹری کے پرنٹ آؤٹ میز پر پٹک دیے۔ ڈیجیٹل شواہد کی مدد سے پولیس نے اس رات کا جو نقشہ تیار کیا وہ میتھیو کی کہانی سے بالکل مختلف تھا۔ یہ کل صبح 5 بجے نہیں بلکہ رات کو شروع ہوا تھا۔ میتھیو نے تب تک انتظار کیا جب تک کیٹلن گہری نیند میں نہیں چلی گئی۔ اس نے اپنا ہتھیار اٹھایا، پہلی گولی بیڈ روم میں چلی، کیٹلن کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اس کے فوراً بعد میتھیو نے ہتھیار کا رخ بیلی مے کی طرف کر دیا۔ وہ وفادار جانور جس نے اپنے مالک پر کبھی غرا کر بھی نہیں دیکھا تھا وہی ڈھیر ہو گئی۔ اس کے بعد شروع ہوا ڈرامہ۔ میتھیو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گیا، چیزیں بکھیری تاکہ یہ چوری لگے، مگر اس نے قیمتی سامان کو نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ
وہ یہ سب اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ آخر میں وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور ایک تیز دھار آلے سے اپنے بدن پر سطحی کٹ لگائے، اتنے گہرے کہ خون نکلے مگر اتنے نہیں کہ کوئی شریان کٹ جائے۔ اور جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تب ایمرجنسی کال کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب پولیس پہنچی تو لاشوں پر خون خشک ہو چکا تھا۔ اس کا ہر قدم ایک سوچی سمجھی چال تھی تاکہ وہ بند دروازوں کے پیچھے محفوظ رہ سکے۔ نومبر 2024 میں بریکلے کاؤنٹی کورٹ میں جب مقدمہ شروع ہوا تو پراسیکیوٹر نے اسے کسی جذباتی کہانی کے بجائے ایک ریاضی کے مسئلے کی طرح پیش کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ تمام شواہد ڈیجیٹل ریکارڈز صرف ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ استخاذہ نے جیوری کو ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ گولیاں چلانے والا شخص جلدی میں نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بند اور محفوظ گھر میں ہے جہاں کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اسی دوران میتھیو کی سابق گرل فرینڈ اور اس کے ساتھی ملازم کے بیانات نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ مالی لالچ اور جذباتی بیزاری، قتل کے دونوں بڑے محرکات اب سب کے سامنے تھے۔ 5 دن کی طویل گواہیوں کے بعد جب جیوری فیصلے کے لیے واپس آئی تو عدالت میں موت جیسی خاموشی تھی۔ میتھیو کو تمام الزامات میں مجرم قرار دیا گیا۔ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت قتل، جانور پر ظلم اور اسلحے کا ناجائز استعمال۔ گیلری میں بیٹھی کیٹلین کی ماں اور بہن کی خاموش آنسو اس اذیت کی گواہی دے رہے تھے کہ جس شخص کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھا وہی ان کی خوشیوں کا قاتل نکلا۔ میتھیو کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ میتھیو نے نہ صرف قتل کیا بلکہ قانون کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹا ڈرامہ رچایا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے سخت ترین سزا دی گئی۔ آج میتھیو ساؤتھ کیرولینا کی ایک جیل میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہا ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ وہ گھر جس کے لیے اس نے یہ خونی کھیل کھیلا اسے نہیں ملا۔ وہ قانون کے مطابق کیٹلن کے وارثوں کو منتقل کر دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی قاتل اپنے جرم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اناہن کی فائلوں میں یہ کیس ہمیشہ کے لیے ایک سبق بن کر محفوظ رہے گا کہ ڈیجیٹل فرانزک کے اس جدید دور میں کوئی بھی مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، وہ اپنے پیچھے ایسے نشانات ضرور چھوڑ جاتا ہے جو بند دروازوں کے پیچھے چھپے سچ کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ کیٹلن سپیک اور بیلی مے کی کہانی ایسے حقائق کے ساتھ ختم ہوئی جنہیں کوئی دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔